नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यइसू मिर रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवज्जो फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि, फरमाया कि वो लोग जो कुफ़र करते हैं अल्लाह की आयात का और अल्लाह की मुलाकात का, उलाइका यइसू मिर रहमती, फरमाया कि ये लोग हैं जो मेरी रहमत से मायूस हैं, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और फरमाया यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखें जी, अल्लाह ताला ने ईमान लाने पर जो मसाइब और इब्तिलाएं इंसान पर आती हैं, उसी के तज़किरे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि उन्होंने किन हालात में ज़िंदगी गुजारी, किन मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी, और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का बयान फरमाया कि उन्होंने कैसे दावत और तबलीग का काम किया, कैसे अल्लाह की तरफ बुलाया, और फिर उसके बाद क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात शुरू थी कि आपने लोगों को फरमाया कि भाई तुम अल्लाह के अलावा और बुतों की पूजा करते हो जिनको तुम खुद बनाते हो और उनके सामने सजदा रेज़ होते हो। फरमाया अल्लाह के सिवा तुम जिसकी भी इबादत करते हो ना, वो तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं है। तुम्हारी रोज़ी का राज़िक, रोज़ी का मालिक कौन है? अल्लाह है। और ये बात फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने दरमियान में कुफ़ार का रद्द फरमाया, और इस आखिरी आयत में फरमाया कि बेशक वो लोग कि जो मेरी जो कुफ्र करते हैं मेरी आयात का, मेरे साथ मुलाकात का, यानी मरने के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह से मुलाकात होनी है, फरमाया कि ये लोग मेरी रहमत से मायूस हैं, इन लोगों को मेरी रहमत की उम्मीद नहीं है, और फरमाया इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो उसके बाद उनकी कौम ने क्या जवाब दिया है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब इनके पास जब कोई जवाब ना रहा ना, तो ये कहने लगे फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू क़ुतलूहु व हर्रिक़ूहु फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार। फरमाया कि और इनकी कौम का जवाब नहीं था मगर ये कि कहते थे कि इसको कत्ल कर दो या इसको आग में जला दो। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार, फरमाया कि हमने इसको आग से निजात दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात दी। इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन युमिनून, फरमाया कि बेशक इसके अंदर ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। देखें, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाया और जब अपनी कौम की तरफ अल्लाह ने भेजा तो सबसे पहले अपने घर में मुखालफत करनी पड़ी उनको। हाँ, जो बाप का दीन था उसकी मुखालफत करनी पड़ी और बाप को मुखालिफ बनाया, फिर उसके बाद ख़ानदान वालों को मुखालिफ बनाया, फिर पूरे कौम और कबीले और पूरे नमरूद की सारी जितनी सल्तनत थी उस सब की मुखालफत की, और उनमें से एक बंदा भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला नहीं था सिवाय दो इंसानों के, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम। फरमाया इनके अलावा और किसी ने ईमान नहीं लाया। लेकिन मुश्किलात बहुत ज्यादा हुई। जिस तरह एक रिवायत में आता है कि 7 साल तक आपने कैद की सोबतें भी काटी हैं, और इसी तरह आप देखते हैं कि आपके लिए किस तरह तरह की मुश्किलात हुई, लेकिन आपने डट कर अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन जब कौम के पास कौम लाजवाब हो गई ना, कौम लाजवाब हो गई तो कहने लगे ये तो हमारे अंदर बड़ी फूट डाल रहा है, नया दीन ले आया है, बड़ी मुश्किलात है, हमें हमारा इज्तिमाइयत को ये खराब कर देगा, इस वजह से इस इब्राहीम को कत्ल कर दो या आग में जला दो ताकि ये जो बात कर रहे हैं ये बात ना कर सके। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि जिस तरह सूरह अंबिया के अंदर तज़किरा है कि उन सब ने यह मशवरा करके आपको आग के अंदर डाला, और उलमा ने लिखा है, फरमाया कि 3 महीने तक उस आग के लिए ईंधन जमा किया गया है, और इतनी ज्यादा आग थी कि ऐसी आग कभी नहीं देखी गई। और जब अल्लाह ताला के नबी को वो क्या होता है, मुंजनीक कहते हैं उसको, उसमें डालकर जब उसमें फेंका गया ना, फरमाया इधर से अल्लाह ताला ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, फरमाया कि आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम के लिए। उलमा ने लिखा है कि आपका एक बाल तक नहीं जला सिवाय उस रस्सी के जिसमें आपको बांध के फेंका गया था ना, फरमाया कि वो रस्सी जल गई लेकिन और आपका एक बाल भी नहीं जला। और बहुत वक्त आग में रहने के बाद अल्लाह ताला ने सलामती के साथ
باہر نکال دیا تو اللہ نے ایمان کو فتح عطا فرمائی اور کفر کو شکست دی۔ اور آپ نے یہ کہا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم اللہ کے سوا بتوں کو معبود بناتے ہو۔ ہاں صنم، ایک تو صفات کے ساتھ صنم ہوتا ہے، ایک وثن ہوتا ہے۔ صنم بھی بت کو کہا جاتا ہے، وثن بھی بت کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیں کچھ شکل و صورت والے ہوتے ہیں، کوئی بغیر شکل و صورت کے من گڑت ویسے ہی پتھر ہوتے ہیں، تو وثن اس بت کو کہا جاتا ہے جس کی شکل و صورت نہ بنائی جائے۔ ان کو تم اپنا معبود بناتے ہو۔ فرمایا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کا آپس میں محبت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں جب سارے ایک نظریے کے جمع ہو جاتے ہیں نا تو آپس میں ایک ہی پتھر کی سارے پوجا کر رہے ہیں تو سارے کے آپس میں محبت ہو گئی نا ان کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ایک سے اولاد مانگنے والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ فلاں والا ہے، تو ایک ہی کام کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارا آپس میں جوڑ ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ابھی دنیا میں تو تمہیں یہ نظر آ رہا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، بعض کا انکار کرے گا، ٹھیک ہے جی، انکار کرے گا۔ اور فرمایا ویلعن بعضکم بعضا، یہی نہیں بلکہ بعض پر لعنت کریں گے۔ وہاں پر کیا کریں گے بھائی؟ ایک بات یاد رکھیں، قیامت والے دن نا کوئی بھی دوستی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا اس دن ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقین کے۔ جو دوستی تقوی کی بنا پر ہے نا وہ تو قائم رہے گی، اس کے علاوہ جتنی دوستیاں بھی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو وہاں پر ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، بلکہ یہاں تک کہیں گے یا اللہ اس کو زیادہ عذاب دے، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ دوسرے کہیں گے تجھے کس نے کہا تھا؟ بلکہ شیطان کو بھی لوگ اس وقت کہیں گے نا تو شیطان بھی کہے گا کہ میں تمہاری کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، 13 پارے کے اندر جیسے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں کی تھی، تم خود میں تمہیں کہتا تھا تم مان جاتے تھے، بس بات ختم، نہ مانتے نا، اس وقت یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، فرمایا کہ اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور فرمایا پھر وہاں پر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے لوط علیہ السلام کی دعوت کا اور آپ کی قوم کی انکار کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فآمن لہ لوط، فرمایا کہ اسی طرح آپ پر ایمان کس نے لایا؟ لوط علیہ السلام نے۔ یہ اس آیت کے اندر آ گیا ہے، آپ پر کس نے ایمان لایا؟ روایات میں جس طرح بعض حضرات نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ بھتیجے تھے۔ کیا تھے؟ شجرہ نسب اگر نکالا جائے نا تو بھتیجے تھے، بھتیجے والی روایت زیادہ ٹھیک نظر آتی ہے۔ بہرحال قریبی رشتہ دار تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے ایمان لایا، اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی سارہ نے آپ پر ایمان لایا جب تک وہاں پر موجود تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بے شک میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی اس زمین سے جاتا ہوں جدھر میرا رب لے جائے، جیسے میرے رب کی مرضی ہو۔ انہ هو العزیز الحکیم، فرمایا بے شک میرا رب عزیز زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فرمایا اور پھر اس طرح ہم نے ان کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کو رکھا، والکتابہ، اور کتاب کو رکھا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کا بدلہ دنیا میں بھی دیا ہے، ان کا اجر دنیا میں بھی دیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا آخرت میں یہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے تشریف لے گئے نا تو یہ دو شخصیات تھی، ایک آپ کی بیوی تھی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی بعد میں، وہاں پر گئے، پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پھر بی بی ہاجرہ سے بھی آپ کی شادی ہوئی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا فرمائے، اور انہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نبی بنے ہیں۔ بات سمجھ، 200 سال کے قریب یا 200 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر مبارک تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو بیٹے کو بھی دیکھا، پوتے کو بھی
دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کی آزمائشیں ہیں نا، مصائب ہیں، اس کا بدلہ ہم نے دنیا میں بھی دیا ہے، نیک اولاد، نام جاری کر دیا، امام بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر چلو، پوری کائنات کو اس پر لگا دیا، ساری کائنات کے دل میں ادب اور احترام بنا دیا۔ یہودی، عیسائی، نصرانی، مسلمان، ہر بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے۔ وہاں پر خلیل اللہ کا لقب ہے، آپ کا اللہ کے خلیل ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَلُوطًا، فرمایا کہ اور پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب لوط علیہ السلام گئے نا، ان کی جو جہاں پر مبعوث ہوئے، شرق اردن کا علاقہ ہے، بڑی بستی جو اس وقت بنیادی تھی وہ سدوم کی بستی تھی، اس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان لوگوں کے اندر بھی خرابیاں تھیں، ان کا تذکرہ ہے۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھی ان کی خرابیاں تو کہا، اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ فرمایا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم برائی کے ساتھ، جس برائی کو تم نے کیا ہے، جس برائی کی طرف تم جاتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، فرمایا تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی یہ برائی نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر۔ تین ان کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ بے شک تم شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف دوڑتے ہو، وتقطعون السبیل، اور راستہ کاٹتے ہو لوگوں کا، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم بری باتوں کی طرف آتے ہو، بری باتوں کی محفل سجاتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ جب یہ بات ہوئی نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا گناہ تھا، برائی کا گناہ تھا، ہم جنس پرستی کا ان کے اندر گناہ تھا، جو اس وقت کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہمارے ملک کے اندر اس کی بہت بڑی کوشش جاری ہے۔ بات بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیول پہ، بڑی بڑی جگہوں پر اس وقت بہت جگہوں پر یہ کوشش جاری ہے کہ اس کو جائز قرار دے دیا جائے، اور اتنی بڑی برائی کو جو جانور بھی نہیں کرتے اس کی طرف انسان کو، کہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ بلکہ ابھی تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سامنے آ جاتی ہے ہر بات۔ کئی مرد ہیں جو بالکل کہتے ہیں ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اندر سے لڑکی ہیں۔ اللہ نے ان کو اعضاء مردوں والے دیے ہیں، جسم مردوں والا دیا ہے، سب کچھ، لیکن ہمیں جو ہے نا ہماری فیلنگ جو ہے نا وہ عورتوں والی ہے۔ اچھا، ان کو باقاعدہ جو ہے نا ان کو عورت تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اس کے اوپر تفصیلی بات بھی عرض کی تھی جب یہ بہت بات اٹھی تھی، تو دیکھیں اگر ان کو عورت مان لیا جائے تو عورتوں کی ساری جگہوں پر وہ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بھائی اسپتالوں میں جو بھی جتنی بھی جگہ ہیں جہاں پر جاتے ہیں عورتوں کی جگہوں پر جائیں گے نا، اور اسی طرح واش روم وغیرہ دوسرا تیسرا، تو ہماری ماں بہن بیٹیاں ادھر نہیں جائیں گی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے اس بات کی۔ بہرحال جو اس پر کام کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ڈٹ کر اسمبلی میں اور ادھر مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بہرحال ان کے اندر بھی یہ برائی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں پر ڈاکے ڈالتے تھے، یہ وتقطعون السبیل، لوگوں پر ڈاکے ڈالتے تھے، اور اپنی مجلسوں کے اندر نا بری باتیں کرتے تھے، گالم گلوچ، بکواس، لغویات، یہ باتیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح جو ہے نا ہوا خارج کرتے تھے، زور زور سے مقابلے لگاتے تھے، یہ بھی ان کی ایک بری عادات میں سے یہ بات تھی۔ مطلب ایک تو شرم محسوس ہونا نا، شرم تو محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ مقابلے لگاتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار یہ تو ایک نیچرل کام ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کے بندو بہت سارے نیچرل کام ایسے ہیں کہ جو الگ سے کرنے پڑتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ منہ ٹیڑھا کرنے سے، نیچرل کہنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بری بات ہے، یہ چیز بری بات ہے۔ اگر کوئی کسی کو، اگر کسی خدا نخواستہ ویسے اگر ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہنسنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل سریعام کر کے تو پھر گئے سکھ پایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ اس قوم کی ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے۔ فرمایا جب یہ اللہ کے نبی نے دعوت دی تو کہنے لگے، فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین۔ فرمایا پھر ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ کہنے لگے کہ آپ لے آئیں وہ اللہ کا عذاب اگر آپ سچے ہیں، جس کا آپ کہتے رہتے ہیں وہ عذاب لے آئیں نا، آپ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ اب اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہا، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، فرمایا کہ اے میرے رب آپ میری مدد فرما دیں اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں، میری مدد فرما دیں۔ پھر آگے ان پر جو عذاب ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا